अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, क्या पीडीएम कंफ्यूज है ग्रैंड डायलॉग को लेके? बिकॉज के जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, हर कोई अपने तरीके से इस डायलॉग को देख रहा है, तो चाहते क्या है बतौर ये एक जो अलायंस है कि क्या डायलॉग होना चाहिए और किससे होना चाहिए। इसके बाद बात होगी कि महाज आराई आखिर कब तक रहेगी। दोनों तरफ से इतने तुर्श बयानात दिए जा रहे हैं, तो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं निकलेगा। फिर ये अगले हम जितनी रिमेनिंग टेन्योर है हम यही देखते रहेंगे कि भाई एक दूसरे के ऊपर इतनी लफ्जी गोलाबारी की जाएगी। आखिर में इस्लामाबाद में क्या एक और मार्च होने को है? इस्लामाबाद बड़े मार्चेस देख चुका है रीसेंट हिस्ट्री के अंदर, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं था। सो ये मार्च उससे मुख्तलिफ कैसे होगा? क्या सिर्फ हुकूमत पर कुछ प्रेशर डालने के काम ही आएगा? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं, बहुत कुछ आज के एजेंडा में, जो कि वीकेंड शो है, लेकिन आज की ताजा तरीन खबर से शुरू करते हैं। आज एक मुलाकात के बारे में कुछ स्पेकुलेशंस हुई हैं और चूंकि हमारे पास मेहमान होंगे नून लीग से, उनसे हम पूछेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज साहिबा का एक मुशावरती इजलास आज हुआ था। जेल जाने से पहले ये एक मीटिंग हुई और इसमें जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे उनमें कुछ जो बातें तय पाई हैं फ्यूचर पॉलिसी, वो कुछ नकात हैं, वो आपको बताते हैं। 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर सकते हैं। एक तो ये बात जेरे गौर आई है, कुछ जराए के मुताबिक लॉन्ग मार्च की ऑप्शन भी जेरे गौर है। ये भी डिस्कस हुआ इस मीटिंग के अंदर। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मरियम को डायलॉग का रास्ता खुला रखने का मशवरा दिया है और ये भी कहा है कि इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को मशवरा भी दिया कि इस्तीफों के ऑप्शन पर सबसे आखिर में सोचें। पीपल्स पार्टी से इस्तीफों के मामले पर तहफ्फुजात का भी इजहार किया गया। अच्छा, इस पर रद्द अमल वैसे मरीम बीबी ने खुद दे दिया है। उन्होंने एक ट्वीट की थोड़ी देर पहले जिसमें यही बात कोट की गई थी कि इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं कहा गया बिल्कुल भी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि वो रात को सुकून की नींद सोते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई को की पीठ में छुरा नहीं घोंपा है। सिर्फ हम दोनों के दरमियान ये बात हुई है, इसलिए ये मैं कंफर्म करती हूं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन पार्टी को कन्वे फिर क्या किया गया है, पार्टी पॉलिसी में क्या कोई हम शिफ्ट देखेंगे? ये इस्तीफों की बात कहां से एकदम आ गई? क्या बिल्कुल तमाम ऑप्शंस बाकी एग्जॉस्ट हो गए? लाहौर का जलसा एज यूजुअल, अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त सबको होश के नाखून लेने चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी इज्तिमात नहीं करने चाहिए हैं, जलसे नहीं करने चाहिए हैं। दुनिया भर के जो साइंसदान है वो चीख चीख के आपको कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी ऑपोजिशन ये जलसे करने पे तुली हुई है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि डेडलाइन दी जा रही गवर्नमेंट के जाने की 13 जो दिसंबर है, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता, एक सियासी बयान है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी कहती है कि इस मर्तबा जलसा नहीं होने देंगे, उठा लेंगे जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उनको गवर्नमेंट। क्या पोजिशन है दोनों की, जरा सुनिए। जो भी मुंतजिमीन है, चाहे उसमें जो साउंड सिस्टम वाले क्यों ना हो, और चाहे जो भी उसके जो लीडरान होंगे वहां पे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होंगी। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाए तो आप इस्तीफा दें और घर जाएं, नहीं तो 13 दिसंबर को जो होने वाला है, आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि इस्तीफा अगर आप 13 दिसंबर से पहले दे देते तो आपके हक में बेहतर होता। इसी हवाले से पार्लियामेंट की जो अहमियत को हम जरा थोड़ा उजागर करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। ये जो तमाम जलसे जुलूस हो रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान जो सियासी इज्तिमात हैं उनको रोकने के लिए जो दी गई दरखास्त है उसको मुस्तरद करते हैं। एंड इट मेक्स सेंस, बिकॉज जब पार्लियामेंट जैसा फोरम मौजूद है, ये एक सियासी मसला है, सियासी तौर पे इसको हल करें, दूसरे इदारों के पास ना लेके जाया करें, फिर वो भी ये कहते हैं जी अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के जो रिमार्क्स हैं वो कहते हैं कि जी एनसीओसी के अहकामात पर अमल जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी सूरत हाल है। हमने तो हुक्म दे दिया है, अगर एग्जीक्यूटिव इस पर अमल नहीं करा पा रही तो ये उन पर है। जब पार्लियामेंट खामोश है, अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा, तो अदालत मदाखलत क्यों करे? यहां पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव मौजूद है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि फिर सवाल यह भी आता है कि क्या यह मुल्क कानून की अमलदारी के तहत चल रहा है? दरखास्त गुजार को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए और वहीं से इसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। बड़ा क्लियरली बोला है जी, अदालत के रिमार्क्स हैं। तवक्को है ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस इस वक्त कौम को मुत्तहिद करेंगे,
عوامی نمائندوں کو غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا. جب حکومت فیصلوں پر عمل درآمد کی صلاحیت سے خالی ہو تو عدالتی فیصلے بے معنی ہو جایا کرتے ہیں. جی یہ لب لباب ہے اس وقت جہاں پہ کھڑے ہیں حالات. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں جی. علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، جو پارلیمنٹ کے حوالے سے بڑے بھاری بھرکم ریمارکس آئے ہیں، اس کے سارا اونس جو ہے obviously اس کانٹیکس میں گورنمنٹ پہ ہے. ملک احمد خان صاحب سابق ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں بتائیں گے کہ جو میٹنگ کی باتیں ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے اور کیا یہ پالیسی ہے، نئی استعفے دینے ہیں نہیں دینے ہیں، یہ کیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب سابق ڈپٹی اسپیکر ہے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے میں آفیشیل کنفرمیشن دے چکے ہیں جانے کی؟ یہ تمام سوالات کریں گے. لیکن علی محمد خان صاحب آپ سے اس لیے آغاز ہوتا ہے کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس بڑے میرے خیال ہے ایک تو سخت تو ہیں ہی، اور اس میں رتی برابر بھی ویسے کوئی جسے کہتے ہیں نا شک نہیں ہے کہ جب پارلیمنٹ موجود ہے، ایگزیکٹو موجود ہے، NCOC کے فیصلے آ گئے، امپلیمنٹیشن کی پھر کمی ہے. کیونکہ ان ریمارکس کے تحت تو یہی لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے مداخلت، خود پلیز سیاستدان یہ معاملات بیٹھ کر سالو کر لیں. جی علی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آبزرویشنز ہیں، ظاہر ہے عدالتیں جو ہیں ایک آبجیکٹیو بات کرتی ہیں، اور میری عادت ہے عدالت کے جو آبجیکٹیو کمنٹس ہوتے ہیں اس پہ میں کمنٹ بہت کم کرتا ہوں. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ عدالت کا جو وقار ہے وہ برقرار رہے. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ رسپانسبلٹی بے شک حکومت کی ہے اور حکومت کی ہوتی ہے، لیکن پارلیمان ایک ایسا ایرینا ہوتا ہے جو جتنا حکومت کا ہوتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو جیسے میں اپنے اپوزیشن کی آپ کو بات بتاؤں، جب ہم اپوزیشن میں تھے پارلیمان زیادہ بلانگ کرتا ہے اپوزیشن کو. ایگزیکٹو جو ہے اپنا رول حکومت میں پلے کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں پارلیمان میں جتنا بزنس ہوتا ہے نارملی اپوزیشن لے کے آتی ہے، حکومت پہ سوالات کرنا، حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے کالنگ اٹینشن نوٹس رکھنا، اور اس طرح کی اور بہت سی بے شمار چیزیں، وہاں ڈیبیٹ کرانا، پوائنٹس آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے ایشوز اٹھانا، حکومت کی اس پہ تنقید کرنا. تو وہ نارملی پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں بعض اوقات کچھ منسٹر صاحبان یا حکومتی لوگ آنے سے بھی کتراتے ہیں کہ یار یہاں پہ میری جواب دہی ہوگی. اب ایک ایسی اپوزیشن کا ہمیں سامنا ہے جو اپنی یہ ڈیوٹی نہیں کر رہی، اور بدقسمتی سے وہ لوگ جو ہمیں کہا کرتے تھے، ہمارے دوست، ہمارے مہربان اپوزیشن کے آج جو کل حکومت میں تھے، جب ہم احتجاج کرتے تھے ہمیں کہتے تھے آپ باہر کیا کر رہے ہیں، آپ سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہے ادھر آئیں، آپ پارلیمان میں آئیں، آپ پارلیمنٹ میں جا کے جناب اپنے پوائنٹس رکھیں، آپ وہاں ڈیبیٹ کریں، آپ ہم سے بات کریں. آپ جو ہے صرف سیاست کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں نہیں آتے. تو آج میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے آپ عوام کے مسائل پہ بات نہیں کرتے. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت، ہمارا ایک مستند یہ موقف ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت ایک NRO کے تلاش میں ہے. NRO ان کو نہیں ملے گا، لیکن یہاں میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نہ ہم NRO آپ کو دیں گے، نہ آپ سے NRO ہم لینا چاہتے ہیں. اچھا، ہم ان سے کون سی NRO لیں گے اس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ NRO یہ ہے کہ جناب جو کوئی دھرنا دینا چاہتے ہیں، کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، کوئی پتن احتجاج تو کریں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ صرف یہ مہربانی فرمائیں کہ آپ کورونا کے درمیان تھوڑی سی احتیاط کر لیں. جہاں 2 سال صبر کیا ہے، 1-2 مہینے صبر کر لیں. ٹھیک ہے، ایسی بھی کیا جلدی وہ اقتدار کے عوام کسی کو بنگلہ نمبر. ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور کویسچن، یہ کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیمپ ہاؤسز کی یاد آ رہی ہے، یہ کورٹ کی فیصلے کی ریمارکس کی روشنی میں اس کویسچن ہے کہ توقع ہے اپوزیشن اور حکومتی بینچز اس وقت قوم کو متحد کریں گے، پارلیمنٹ جو ہے وہیں سے رستہ نکلے گا. آپ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہے، کون سی سیریس کوششیں ابھی تک آپ مجھے گنوا سکتے ہیں 2-3 کی گئی ہوں، وہ اسپیکر صاحب کی میٹنگ کے علاوہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ بائسڈ، وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بائسڈ ہے. اور کون سی سیریس کوششیں ہیں سر آپ کی گورنمنٹ ابھی کی ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں؟ دیکھیں، جہاں تک کورونا کا تعلق، چلے علی محمد خان صاحب سے ہماری آواز جو ہے نا تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہوگی. جی کنڈی صاحب، یہ دیکھیں نا عدالت کے بڑے کلیئر کامنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ سے رستہ نکالیں آپ لوگ، اور یہ چیزیں بار بار عدالت کے پاس نہیں آنی چاہیے ہیں. اس وقت ان مڈل آف اے پینڈیمک یہ جلسہ کرنا اس قدر ضروری ہے کہ بالکل بھی 2 ہفتے انتظار نہیں کیا جا سکتا. اور ویسے بلاول صاحب آئیں گے لاہور کے جلسے میں، یہ کنفرمیشن آ گئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے ان کا ٹیسٹ بھی آج کرونا کا نیگیٹو آ گیا, اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں کرونا کے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں خدا ان کو صحت دے اور ہمیں بھی اس چیز سے بچائے تمام لوگوں کو. جہاں آپ نے بات کی کہ جی پارلیمنٹ کی بات ہوئی, علی محمد خان صاحب نے بھی بات کی, ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اس کے, تو دو تین چیزیں دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 سیٹوں پہ دھرنا دیا, ڈی چوک پہ آئے یہ چیز, اور وہ 4 حلقے نہیں کھولے گئے تھے. ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں اس ملک میں دھاندلی ہوئی ہے, جس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی. پارلیمانی کمیٹی نے ایک میٹنگ کی, اس کے بعد میٹنگ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی, اور اس کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب ہیں, اور ہم نے بار بار کہا وہ میٹنگ نہیں ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس پارلیمنٹ کی ہم بات کریں جہاں پر اسپیکر جو ہے وہ پریویلیج موشن ممبرس کے جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرتے, پریویلیج موشن لے کے نہ آئے قومی اسمبلی سے. ہم پروڈکشن آرڈر کی بات نہیں کرتے, ہمیں پروڈکشن آرڈر ایشو کریں. خورشید شاہ صاحب 15 مہینے سے اندر ہیں, پروڈکشن آرڈر ایشو بھی ہوتے ہیں وہ نہیں آتا. لیکن جب وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نے کسی کو پروڈکشن آرڈر نہیں دینے, بھئی یہ آپ کی استحقاق تو نہیں, تو اسپیکر کا استحقاق ہے, اسپیکر نے دینے. تو اسپیکر اگر اپنے اختیارات اس کو نہیں پتہ کہ میرے پاس کیا ہیں, اور وہ اس قسم کے وہ کریں, اور پھر وہ اسپیکر دیکھیں اب پچھلے دنوں وہاں پر ان کے اپنے علاقے میں یونین آف جرنلسٹ کے جو ہے انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات کی, ان کو انہوں نے اندر کرا دیا. اچھا, یہ اسپیکر صاحب نے, اسپیکر سوابی میں میڈیا میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے کام مطلب ہے کہ اگر ہوں, اور پارلیمنٹ مجھے بتائیں کہ کیا مطلب ہے, کیا سیریس ہے ان کی ہے, کب انہوں نے سنجیدگی سے اس چیز کا وہ کیا. پشاور ہمارا جلسہ تھا, ہمارے ساتھ اچھی کوارڈینیشن تھی وہاں کی انتظامیہ کی. جب حکومت کا پریشر آیا انہوں نے میں نوسی نہیں دی. اس کے بعد حکومت کہتی ہے اب ہماری کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں. بھئی پہلے تو اب ہم ہمارے ساتھ بیٹھتے, اس کے بعد رستہ کیا ہوگا, کوئی بیٹھنا نہیں ہے, بات نہیں کرنی. تو اور دوسری بات ہے کہ یہ دھاندلی کے لیے ہے, یہ سلیکٹرز کے خلاف ہے, یہ مہنگائی کے خلاف ہے, یہ جو اس وقت احتجاج ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک پوائنٹ دیا کہ اگر یہ دھاندلی کی 4, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے دیا تھا کہ 4 حلقے تھے, اس وقت ان کا پرابلم اس کا تھا. ٹھیک ہے, ہماری بھی یہ چیز ہے. پھر آپ مہنگائی, اب یہ کہتے ہیں کہ جی کرونا ہے, معیشت بہتر ہوئی. آپ مجھے بتائیں مہنگائی اور بے روزگاری کا کیا صورتحال جا رہی ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے, چوریوں کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے, ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کرونا ہے اور آپ سپوز ایسا نہ کریں. آج ہی اسلام آباد میں میئر اسلام آباد کے الیکشن کا اعلان ہوا ہے, آج انہوں نے کیا ہے. ان کی الیکشن اس میں بڑی بڑی گیدرنگز دیکھی ہیں آپ نے اپنے خود ابھی تک؟ آج اعلان ہوا ہے نا. اچھا, اعلان تو آج ہوا ہے نا, لیکن ہم دیکھیں گے نا کتنے آج اعلان ہوا ہے. اچھا, یہ 2 دن پہلے ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 4 صوبوں پلس اسلامی بھی ہوئے ہیں. وہ کو علاقہ آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ پولنگ پہ تھے, مطلب ہے کہ کس طریقے سے وہ پھر اس کے بعد جشن منا رہے تھے, کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب آپ مجھے دیکھیں, اللہ تعالیٰ گھر ہے خانہ کعبہ, خدا ہر کسی کو نصیب کرے کہ وہاں پر بندہ جائے. وہاں پر بھی انہوں نے خانہ کعبہ کی گرد وہ ایک سفید شیٹ سی دی, آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. سکھوں کے انہوں نے تہوار پہ جو ہے ان کو فری بسیں بھی دی اور ان کو لے کے آئے. کیا ماسک تھے, کیا چیزیں تھیں. لیکن جب باری ہماری, اب پشاور میں ہمارے خلاف فائر ہوئی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. گجرانوالہ میں ہوئی, ملتان میں ہوئی. وہاں پر جماعت اسلامی میں تیمرگڑھ میں جلسہ کیا وداؤٹ این او سی, کیا ان کے خلاف ایف آئی آر؟ نہیں, وہ تو انفارمیشن میں سے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ وہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو, ان کی گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا جماعت اسلامی. بھائی وہاں کے میں آپ کو تصویریں دے دیتا ہوں, وہاں کی انتظامیہ ان کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کری. کیسے, اچھا مطلب ہے اتنی مطلب ہے نااہل حکومت ہے کہ ایک پارٹی جلسہ کر رہی ہے. سر نااہل ہے, فارغ ہے, گھر جانا چاہیے. تو آپ کی ذمہ داری کہاں ہے, آپ کی قائدانہ لیڈرشپ کہاں پہ ہے؟ کل کو آپ کی میں گورنمنٹ ہے, وہاں پہ کراچی میں ایسا بڑا جلسہ ہوگا, آپ کی انتظامیہ کے بھی ہاتھ پیر کھولیں گے. کہاں ہے آپ لوگوں کی اپنی عقل کے؟ ہم نے کراچی میں بڑا جلسہ کیا ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کس چیز, اگر دیکھیں ہم نے کہا کراچی میں ہم نے لاک ڈاؤن کی چیزوں, حکومت نے یہاں پہ کیا لاک ڈاؤن. آپ مجھے پبلک ٹرانسپورٹ بتائیں, آپ مجھے پی آئی اے کی فلائٹس بتائیں. سر جو سندھ میں اس وقت ہے نا, این سی او سی کے ایک ہی فیصلے جوائنٹ ہر صوبے کے اندر وہی چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے. تو جو سندھ میں امپلیمنٹیشن ہے مور اور لیس پنجاب میں بھی کچھ علاقوں میں ویسے ہی ہے. کے پی اپنے طریقے سے لاک ڈاؤن, این سی او سی کہتے ہیں آپ جہاز میں جائیں وداؤٹ ایس او پی, آپ ٹرین میں جائیں امپلیمنٹیشن پرابلمز ہیں, بالکل اگریڈ. آپ اتوار بازار جمعہ بازار جائیں وداؤٹ ایس او پی, آپ مویشی منڈی لگی رہے وداؤٹ ایس او پی, سب کچھ ہو سوائے جلسے نہ ہو بس. سر تو جلسے سے ایک سپر سپریڈر ایونٹ ہے. دیکھیں ملتان میں اگر ہمیں اجازت دیتے اس پہ پشاور کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو کووڈ ہو گیا آلموسٹ, تمام لوگ. بلاول صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ بلو, چلے اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا, لیکن ہم آپ چاہ رہے ہیں کہ بار بار جلسوں میں تب لوگ جائیں جو انہیں ہو جائے. پھر خدا نہ خواستہ. وہ نہیں تھا, وہ دیکھیں وہ اس وقت اس یہ نہیں تھا. آپ کہہ رہے ساروں کو ہو گیا, ساروں وہاں پر تقریباً 200-300 بندہ تھا. آپ صرف سمر بلور کی بات کریں کہ ان کو ہو گیا. چیئرمین کو جو ہے وہ میرے اپنے خیال میں کہ جب وہ گلگت سے ہیں اس وقت ان کو ہوا تھا, پشاور میں نہیں ہوا تھا. اور پشاور میں ہوا جو بھی مطلب ہے کہ باقی لوگوں کو نہیں ہوا.
لیکن یہ چیز آپ بتائیں، اگر ہم نہیں نکلتے، لوگ نکلتے ہیں، آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں معیشت بہتر ہوئی، آپ نے نکالا اسٹیل مل کو، یہ اسد عمر تھا جو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں ان کے لیے، آپ پی آئی اے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ پیمز میں جو کل ہوا ہے، جو احتجاج ہوا ہے، ہم نے کروایا. میں تو کہہ رہی ہوں نلائق ہے، یہ ضرور جائیں جب مرضی جائیں. میں تو صرف آپ لوگوں کی یہ کیلکولیٹڈ رسک کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں کی اپنی پالیسی کی بات کر رہی ہوں. ہم ایک اچھے کاز کے لیے خدا نکلے نہ ہیں. خواستہ آج گورنمنٹ میں ہوتے آپ ایسے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے اپوزیشن کے کہ خدا کے واسطے جلد سے مت نکالیے، آپ صرف ٹیبل ٹرنز ہیں. ہم انشاءاللہ ایک اچھے کاز کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. خدا رحم فرمائے، عدالت میں بات لے گئے. ہاں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور انشاءاللہ اچھے کاز کے لیے گئے تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. چلے جی، اب ملک صاحب آپ سے کافی دیر سے میری گفتگو سن رہے ہیں، پہلے آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گی، یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف کی صاحب کی، حمزہ صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی، تو اس میں جو استعفوں کی جو بات ہے یہ کنسیڈر کی گئی ہے؟ استعفوں کا آپشن جو ہے اس کے بارے میں کیا بات کی گئی؟ یہ لانگ مارچ کے بارے میں کیا بات کی گئی؟ کیونکہ یہ تمام باتیں آ رہی ہیں کہ جی ڈسکس ہوئی ہیں وہاں پہ. جی شکریہ ماریہ. دیکھیں اس کی پریوی تو یا حمزہ صاحب ہیں یا شہباز صاحب ہیں یا مریم بی بی ہیں، اور ان کا آپ نے بھی خود ہی ذکر کیا، میری نظر سے تو نہیں گزرا تھا وہ ٹویٹ جو آپ نے بھی بتایا. تو جو انہوں نے کہا پھر فیکچولی وہی بات، کیونکہ وہی 3 لوگ اس میٹنگ میں تھے، اور میرا یہ خیال ہے کہ غالباً شاید کیونکہ ان کی پیرول کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، اور وہ ان کی ایک فیملی کی جو تھی ایک، وہ کیونکہ واپس جیل جا رہے تھے، تو مریم بی بی وہاں آئی ہیں، ان کے پاس ملی ہیں چچا سے بھی، اپنے بھائی سے بھی. تو اٹ واز مور آف اے فیملی افیئر رادر کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشنز کو بڑی ہوئی ہوں. لیکن لازمی بات ہے وہ بیٹھے ہوں گے تو کوئی بات ہوئی ہوگی، لیکن وی آر ناٹ پریوی ٹو دیٹ کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی، اور نہ ہی کوئی اب پارٹی کی سطح پہ کوئی کمیونیکے ہے کہ کیا بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اس میٹنگ میں سیکنڈلی جو آپ نے جی آپ بتائیے. سیکنڈلی جو آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ پارٹی کی امانت ہیں. پارٹی جب اپنے پی ڈی ایم کے باقی رفقۂ کار کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آج دینا چاہے تو آج حاضر، 4 دن بعد دینا چاہے تو تب حاضر، جس وقت وہ مناسب فیصلہ کریں تو تب حاضر ہیں. لیکن سر کتنی سیریسلی اس پہ غور ہو رہا ہے پارٹی کے جو اندرونی حلقے ہیں؟ یہ سوال ہم پوچھ رہے ہیں، بیکاز استعفے تو آخری آپشن ہے نا، جب بالکل سب کچھ اور ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے. جی دیکھیں، یہ ایک اگر میری رائے کو کوئی اہمیت دی جائے تو میں تو یہ استعفے آج سے چند ماہ پہلے دینا چاہتا تھا. میری رائے تو یہ تھی کہ یہ ایک ٹوٹل آپ کی جو صورتحال ہے، یہ میں تو اس سے قبل پچھلے سال کہہ رہا تھا کہ چیئرمین نیب کا استعفیٰ شدت سے مانگیں، کیونکہ زیادتی ہو رہی ہے اور بڑی ایویڈنٹ ہے، اور وہ ایز اے ٹول یوز ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نا، دیکھیں ابھی آپ بات کر رہی تھیں علی محمد خان صاحب کے ساتھ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور فیصلے میں یہ کہا ہے کہ راستہ پارلیمنٹ سے نکلے گا. پارلیمنٹ کی جو ایفیکٹونیس ہوتی ہے وہ، اور ایگزیکٹو کی جو ایفیکٹونیس ہوتی ہے، وہ دونوں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے. اگر پارلیمنٹ ورکنگ ہوگی، اور اس کے 2 سب سے بڑے پلرز جو ہیں پارلیمنٹ کے، وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن ہے. آپ مجھے کوئی ایک انسٹانس بتائیں کہ جب سے یہ ہاؤس کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، ان دونوں کی کئی کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز ہیں، آئینی پابندیاں ان کے اوپر، لیکن ایک دفعہ بھی وہ انہوں نے اپنی پرفارم نہیں کی ڈیوٹی. وہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نان سپیکنگ ہے، اس لیے نان ورکنگ پارلیمنٹ ہے، اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پارلیمنٹ کا جو ماحول ہے وہ آپ کو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ایک ورکنگ پارلیمنٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا. ملک صاحب ابھی کچھ ہفتے پہلے اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی، انہوں نے کہا تمام لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. ابھی چند ہفتے پہلے، میرے خیال پچھلے ہفتے کی بات ہے، اسے پچھلے ہفتے کی بات ہے، ویری ریسنٹ بات ہے یہ. آپ لوگوں نے کہا نہیں بیٹھنا. اچھا، اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی بنیادی ہے کہ جو اسپیکر کا آفس ہے وہ ایک آفس آف ڈگنیٹی ہے، اور وہ آفس آف ڈگنیٹی تبھی رہتا ہے کہ جب اس کو آپ نان پارٹیشن رکھیں. یعنی the minute you are elected speaker, پھر you don't hold، آپ کی کوئی افیلیشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں رہ جاتی، یہ اس کا تقاضا ہے. اور اگر آپ یہ ایک اسٹریچر نہیں لیتے تو پھر آپ یو بیسکلی
you provide ملک صاحب بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ لوگوں کی اپوزیشن میں آ کے گورنمنٹ سے، بیکاز ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب نے ریفرنس نہیں بھیجا تھا نواز شریف صاحب کا سٹنگ پرائم منسٹر کا، اس وقت وہ اسپیکر تھے، اور اس وقت اپوزیشن یہی کہتی تھی کہ پارٹیسن ہے، بائسڈ ہے، اپنے اسپیکر کے عہدے کے بارے میں سوچیے اور یہ اس کو بھیجنا چاہیے. نہیں بھیجا گیا تھا نا وہ ریفرنس. سو جب اپوزیشن اور اس وقت بھیجا جانا چاہیے تھا. نہیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اسپیسیفک انسٹانس کی بات کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ گورننس میں جو پریویس ریفرنسز ہیں وہ یہاں پہ کوئی پریسیڈنٹ کے طور پہ آپ نہیں رکھتے. گورننس میں آپ کی ایک مورل گراؤنڈ ہوتی ہے. صرف پولیٹیکل ریٹورک میں رکھ سکتے ہیں، پولیٹیکل ریٹورکس میں رکھ سکتے ہیں. نہیں، ریٹورک تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو آج آپ کے سامنے ہے. آپ ریٹورک رکھ لیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم تو کسی ریٹرک کی بات نہیں کر رہے. اگر تب سپیکر نے کوئی ایسا کام کیا تو غلط کیا ہوگا، پھر بالکل غلط کیا ہوگا، میں تو اس کا پریوی نہیں ہوں. لیکن آج کا جو سپیکر کر رہا ہے وہ تو بالکل ایبسلوٹلی غلط کر رہا ہے. اچھا، مجھے یعنی جو ان کو رولز کمانڈ کرتے ہیں. یہ سوال نا علی محمد خان صاحب کے پاس لے جاؤں، پھر اس کے بعد بریک پہ جاؤں گے. کوئکلی علی صاحب، یہ میں نے کویسچن جو آپ سے پوچھا تھا، پھر آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. پچھلے 3 ہفتوں میں ذرا جو جینوئن سیریس کوششیں، جیسے کہ اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ پارلیمنٹ سے ہی رستہ نکلے گا، تو پارلیمنٹ سے ہی رستہ نکالنے کی حکومت کی طرف سے کچھ اگر کوششیں ہیں تو ذرا جلدی سے گنوا دیجئے، پھر بریک پہ جائیں گے. دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ ملا کے، تو ڈیموکریسی میں ہمیشہ ہونا ہی چاہیے کہ آپ جو اپنے فیصلے ہیں وہ جو فورم ہوتا ہے وہیں پہ ہوں. جب بھی کبھی پولیٹیکل کلاس نے اپنے فیصلہ سازی کے لیے عدالتوں کا رخ کیا ہے تو اس سے پولیٹیکل کلچر ویک ہی ہوا ہے. ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ کمزور ہیں، کیونکہ عدالت کا اپنا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے. چونکہ خود وکیل بھی ہوں تو عدالتیں بھی محتاط رہتی ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میٹرز ہوتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی عدالت جو ہے وہ پولیٹیکل فیصلہ سازی کے لیے یوز نہ ہو، کیونکہ نہ ان کا وہ ڈومین ہے، نہ ان کا وہ کام ہے، نہ ان کا وہ مینڈیٹ ہے، نہ ان کی وہ رسپانسبلٹی ہے. وہ کام ہم لوگوں کا ہے. تو وہاں تک تو جو معزز عدالت ہے انہوں نے بالکل مناسب بات کی ہے. اب جہاں تک پارلیمنٹری کوشش کا تعلق اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، اسپیکر کا آفس آئیڈیلی اسپیکنگ جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن میں بھی کوئی سیاست کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور سن 85 کے بعد سے جتنی اسمبلیاں بنی ہیں تو ظاہر ہم چھوٹے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، لیکن دیکھتے تھے، کالج میں بھی دیکھا تو ساری فخر امام صاحب کے زمانے کی اسپیکرشپ سے لے کے اور چودھری امیر احسان صاحب تک، اور پھر یہ فمیرہ مرزا صاحبہ اور سردار ایاز صادق صاحب، میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے ملک صاحب کے ساتھ آ رہا ہوں کہ 100% تو کیا 80% بھی نیوٹرل کبھی نہیں رہا. ہاں، عام دنوں میں نیوٹرل رہتے ہیں جب روٹین کا بزنس ہوتا ہے، لیکن جہاں گورنمنٹ بزنس آتا ہے، جس دن امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، مجھے یاد ہے سردار صاحب کو اللہ تعالیٰ عزت دے، لیکن جب بھی وہ دن ہوتا تھا سردار صاحب اپنے بائیں طرف جدھر ہم بیٹھتے تھے اپوزیشن کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. وہ سن رہے ہوں گے، ناراض ہوں گے میری بات سن کے، لیکن حقیقت یہی ہے. اب کوئکلی ذرا ابھی بتا دیجئے 3 ہفتوں میں ابھی جو سنجیدہ کوشش ہے، کوئکلی بتا دیں، مجھے بریک پہ جانا ہے. اصل میں دیکھیں، جو مین کوشش ہے وہ تو پارلیمنٹ کی بلانے کے لیے اسپیکر صاحب ہی کرتے ہیں. اچھا، پارلیمنٹ میں تو آپ کو اسپیکر کی دعوت پہ جانا ہوتا ہے. آپ نے گلا پکڑ لیا ہے کہ بھائی، چونکہ دیکھیں آپ نے نہ ماننے کی ضد بنا رکھی ہے. پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب نے بلایا، اگر حکومت کی کوئی مشکل آسان کرنے کے لیے بلایا ہے تو میں خود کہوں گا کہ نہ آئیں. اچھا، آپ ہمیں NRO نہ دیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ سے. لیکن اگر پاکستانی قوم کی زندگیوں کا مسئلہ تھا، لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ہیں، اور آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، اپنی تجاویز دیں. حکومت کی کارکردگی اگر کمزور ہے اس میں آپ اپنی رائے دیں، اور آپ پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، تو پھر آنا چاہیے. مجھے بریک پہ جانا ہے. نہیں آؤں گا میں حکومت سے ناراض ہوں. مجھے بریک پہ جانا ہے. پاکستان کے عوام سے تو واپس آ کے ذرا یہ جو ڈائیلاگ کی بار بار ہوتی ہے، گزشتہ ہفتے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی، پھر بہت ہی ووکلی PMLN کے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب کو بالکل ڈائیلاگ سے کچھ نہ لینا ہے نہ دینا ہے. پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے اس پورے معاملے میں؟ بریک کے بعد ذرا اس گرینڈ ڈائیلاگ کی ٹرم کے اوپر بات ہوگی. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. حکومت سے بات کرنی ہے نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا یا نہیں ہوگا. PDM کے میں جتنی جماعتیں اتنی ہی بھانت کی بولیاں. ذرا سنیے ابھی تک ڈائیلاگ کے اوپر موقف کیا ہے ان کا. اس ملک میں ایک سیاستدان جو کانسٹیٹیوشنل حصے دار ہیں، اقتدار میں فوج ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، نیب کو بھی شامل کر لیں اور
मीडिया को भी शामिल कर लें। एक नेशनल डायलॉग की आज जरूरत है, उसके लिए हम कहते हैं बिल्कुल हम तैयार हैं। बात जरूर हम करेंगे और वो बात अवाम के सामने होगी। आज भी मेरा ख्याल है कि अगर अदलिया जो है इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव ले तो एक नेशनल डायलॉग जो है शुरू हो सकता है। एक नेशनल डायलॉग की बात करें, मीडिया मिलकर लीड ले। आज भी एक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की जरूरत है जनाब चेयरमैन। हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम इम्कानात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। जी कुंडी साहब, ये डायलॉग जो है ये आप पीपल्स पार्टी की इस पे क्या पोजीशन है, जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करते हैं लोग? देखिए, ये आपने जो रज़ा रब्बानी साहब की स्पीच थी ग़ालिबन थोड़े अर्सा पहले की है, पीडीएम बनने से पहले की है जी। और अभी तो ये डिसाइड बिल्कुल जो भी पीडीएम में जमातें हैं वो मुतफ़िक़ा तौर पे मीटिंग करके फैसला करेंगे कि डायलॉग्स करने या नहीं करने। पीएमएलएन चाहती है, मौलाना साहब नहीं चाहते हैं। पीएमएलएन में भी कुछ लोग चाहते हैं, हर कोई नहीं चाहता। तो देखें पीडीएम में 11 जमातें हैं, उसमें हर किसी का अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक नज़रिया है, अपना एक वो है। कोई चाहता होगा, कोई नहीं चाहता होगा, ये तो चीज़ें हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ अपने करनी है वो बैठ के स्टीयरिंग कमेटी में उसका जो है वो उसका फैसला करते हैं, और जो फिर स्टीयरिंग कमेटी से जो प्रेस रिलीज कहें या जो स्टेटमेंट आती है, जो फैसला होता है उसको फॉलो करना है। पीपल्स पार्टी की अपनी कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं है इस इशू के ऊपर? नहीं, देखिए इंडिपेंडेंट पोजीशन तो अभी आप पीडीएम में इसलिए नहीं ले सकते कि आप कहें कि मैं पीडीएम से साइड पे और मैं डायलॉग्स कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। तो हमने सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा। पहले भी जब ये पार्लियामेंट बनी थी और रिजर्वेशन थी बहुत ज़्यादा, मौलाना साहब ने कहा कि हल्फ नहीं लेना, नवाज शरीफ वगैरह जो है वो थोड़ा बीच में थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम हल्फ लेंगे विद इन द पार्लियामेंट, हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। हम ये रास्ता किसी को नहीं देंगे कि हम हल्फ नहीं लेते और फिर बाई इलेक्शन करा के एक वो हो जाए। लेकिन वो हमने कन्विंस किया पार्टीज़ को। तो अभी भी ये है कि हम पीडीएम की मीटिंग में बैठेंगे, जो पीडीएम फैसला करेगी, डायलॉग से फैसला करती है, लॉन्ग मार्च का फैसला करती है, इस्तीफों का फैसला करती है, जो भी पीडीएम की लीडरशिप फैसला करेगी फिर उस पार्टी उसको मनोन तस्लीम करेगी। अच्छा जी मलिक साहब, ये अदलिया लीड ले, इसमें एक मौकफ ये है आप ही की जमात के मुख्तलिफ लोगों का, कोई कहते हैं कि जी मीडिया इस पर अपना किरदार अदा करें। ख्वाजा आसिफ साहब भी आप कह रहे थे। अच्छा, मरियम बीबी कही थी कि अब बात होगी तो अवाम के सामने होगी, तो कोई डायलॉग के बारे में पता नहीं वो क्लियर है कि नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो ये इस वक्त पोजीशन क्या है पीएमएलएन की ही अपनी, जरा बता दीजिए कि क्लियर पोजीशन क्या है? ग्रैंड नेशनल डायलॉग आप लोग चाहते हैं, नहीं चाहते? क्या एक हल्का चाहता है आपकी जमात में से, दूसरा नहीं चाहता? मिक्स्ड सिग्नल्स हैं बहुत। अच्छा देखिए मारिया, पहले तो ये थोड़ा सा फर्क जो है वो हम निकाल लें कि जैसे भी आपने मौलाना साहब का एक वो चलाया जो उनके किसी इंटरव्यू का हिस्सा था जिसमें कह रहे हैं हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो वो बात तो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ कोई इस पॉलिटिकल सिचुएशन की कोई एक बात हो सकती है। जो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक ऐसा डायलॉग जिस डायलॉग के नतीजे में गवर्नेंस में बेहतरी है, जो लोगों को डिलीवर कर सके, उनका मुद्दा जो है वो ये है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं वो भी आपने सुना कि इसमें एक ऐसा जिसमें जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के दरमियान डायलॉग हो। तो बेसिकली तो ये किसकी फॉर्म क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि एक ट्रुथ कमीशन फॉर्म इसकी एक हो सकती है जिसमें तमाम लोग जिनके जो ज़िम्मे है वो उस पर बात करें कि कहाँ बहसीत मजमूई गलती हुई, कहाँ पार्लियामेंट से गलती हुई, कहाँ पॉलिटिकल पार्टी से गलती हुई, कहाँ फौज से गलती हुई, कहाँ जजों से गलती हुई, कहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटिव जो साइड है, जो आपके सिविल सर्विस के लोग हैं वो कहाँ गलत थे, मीडिया कहाँ गलत था। तो पहले उन गलतियों की निशानदेही करके अपनी उन गलतियों को तस्लीम करते हुए फिर आगे चला जाए, तो वो तो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तो ये शक्ल हो सकती है। अच्छा। अगर ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग को हुकूमतों के गिराने और हुकूमतों के बनाने की बात है तो वो बात मुख्तलिफ है, उसकी कोई बात नहीं। अच्छा। असल मसला इस वक्त जो मेरे नज़दीक पेश नज़र हो सकता है वो क्या हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती कैसे कायम हो सकती है। अच्छा। गवर्नेंस का निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, ये बुनियादी बातें हो सकती हैं। तो ये अली मोहम्मद खान साहब से पूछने दीजिए मुझे कि ये फिर ये जो ग्रैंड डायलॉग जिसकी डेफिनेशन अभी मलिक साहब ने बताई है, क्या जब ये बात करती है ऑपोजिशन तो हुकूमत इस नेशनल ग्रैंड डायलॉग को ऐसे ही परसीव करती है जैसे मलिक साहब अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट से आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं मलिक साहब को और फैसल कुंडी साहब को और उनकी जमात के दोस्तों को कहना चाहूंगा कि ख्वाबों की दुनिया से वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। देखें,
یہ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کون سا نیشنل ڈائیلاگ اور گرینڈ ڈائیلاگ؟ یہ جو جتنے بھی اداروں کے نام گنوائے گئے ہیں سارے پارلیمان کے اور کانسٹیٹیوشن کتابیں ہیں، اور سارے کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن پارلیمان میں بنتا ہے، اور پارلیمان میں قانون سازی ہوتی ہے، اور نیشنل لیڈرشپ آپ کی بات پہ اب کنڈی صاحب ہنس دیے ویسے. ہاں کنڈی صاحب آپ کی بات پہ ہنس دیے. یہ ہنسیں گے اپنے مستقبل پہ، یہ اپنے تقدیر پہ سارے ہنس رہے ہیں. دیکھیں they are not asking for any national dialogue, they are asking for a national reconciliation ordinance sort of a thing. NRO چاہیے ان کو. یہ چاہ رہے ہیں بھائی ہمارے کیسز کوئی چکر چلاؤ، ہمیں اس مصیبت سے نکالو. جو پلنڈرنگ ہوئی ہے، جو ماضی میں جو پاکستان کے خزانے کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، جو کیسز جس کے کھل گئے ہیں اور جن کے کھل رہے ہیں، ان کو فکر پڑی ہے. سیاست بھی ان کے لیے اب سیکنڈری ہے. وہ جو پیسہ ہے، اور اچھا اس کے لیے کچھ لوگ یوز ہوں گے. اچھا ان کی جماعتوں کے سارے کرپٹ نہیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جو لیڈرشپ لیول پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ اپنے سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ورکرز کو اپنے لوٹ اینڈ پلنڈر کو لیکن یہاں پہ کنڈی صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ جی کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کنڈی صاحب؟ پوچھیے، سوالات پوچھیے، میں حاضر ہوں. نہیں علی محمد خان صاحب بڑے اچھے پی ٹی آئی میں ایک اچھے وہ ہیں بات کرنے والے. سر میں اچھا نہیں ہوں سر، میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں سوال تو کرنا دیں، میں تو اس ملک کا کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، سوال سے پہلے ہی جواب سن لیں. اس پارلیمنٹ میں آئے این آر او میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو وزیر ہیں، الیکشن ہوگا 23 میں الیکشن ہوگا، اور اس بار انشاءاللہ سندھ کی بھی خیر منائیں. چلیں جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑی این آر او کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے جو وزیر ہیں انفارمیشن کے پی کے وہ سپریم کورٹ کے گھر جج کے گھر پہنچ گئے تھے کہ میری کل پیشی ہے اور مہربانی کریں میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک وہ کریں. اس کو سپریم کورٹ کے جج نے 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. 1 لاکھ جرمانہ کرنا مطلب ہے سزا دے دی ہے. تو آج ان کا اس پہ کیا موقف ہے کہ آپ کے جو وزیر ہیں ججوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں اپنا کیس کا اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے؟ کیا انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیے؟ کیا ان کو اپنے عہدے سے کون سے وزیر نام بتا دیجیے ان کا؟ ان کو پتہ ہے نا کون گیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں کہتا ہوں میں تو جج صاحب کو ریکمینڈ کروں گا کہ ایسا کوئی گیا تو جرمانہ نہ کریں، اس کو جیل میں ڈالیں. جرمانہ ہو چکا ہے بھیا، جرمانہ ہو چکا ہے. آپ کی پارٹی نے کیا کیا ہے؟ کسی کا کوئی کام کامران بنگش صاحب گئے، آپ کی پارٹی نے کیا کیا؟ چلے انہوں نے نام بتا دیا کون جو ہوا کرتے تھے. اچھا لیکن خیر میں پھر بھی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پر آنا چاہ رہی ہوں. مجھے کنکلوڈنگ نوٹ جی ملک صاحب. بالکل غلط کام ہے اگر کسی نے بھی کیا. دیکھیں ماریہ، دیکھیں میں دیکھیں اگر تو یہ آپ کے بشمول میرے، آپ کے جتنے آپ بھی بیٹھی ہیں، کنڈی صاحب بھی ہیں، علی محمد خان صاحب بھی ہیں، اگر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہ سسٹم کی جو ڈیلیورنس ہے، اسے اس ملک کے اندر آپ نے اپنی کوئی بیسکس یعنی میونسپیلٹی جیسی بیسکس ٹھیک کر لی ہیں. 70 سال سے جن دیہات میں رہتا ہوں، جہاں کچرا پڑ رہا ہے وہیں بھائی 3 بار آپ لوگ بنیادی چیزیں مجھے نہیں، یہ سوال نہیں ہے. دیکھیں یہ بات سنو نا، ایک سیکنڈ ٹھہرے. نہیں یہ ایک سیکنڈ ٹھہرے، سن علی محمد بات سنیں نا. نہیں ایک سیکنڈ ٹھہرے نا. دیکھیں ایک سیکنڈ یار بات تو سنیں نا. ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ نا بھائی جان میری. نہیں دیکھیں ٹھہرے نا، بات سنیں. ایک سیکنڈ ٹھہرے، ایک مجھے بات تو کرنا. مجھے ایک بات کر لیں، پھر مجھے بات تو کرنے دینا. جی میں سن رہا ہوں. دیکھیں نا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا جس پر ابھی علی محمد خان بات کر رہے ہیں، تو یہ مائنڈ سیٹ بیسکلی اس ساری رستے میں ایک ہرڈل ہے. اب میں جس ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہوں یا جس کا آپ نے سوال کیا، میری تو کوئی تمنا نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی. وی ول نیور ڈو دیٹ. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت مجھے ایک سیکنڈ مجھے یار دیکھیں اپنے علی محمد خان یہ تو زیادتی ہے نا. آپ جیسے بندے آپ کے اوپر بھی آپ نہیں سن لینا. مجھے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ انسان ہیومن. دیکھیں بات تو سنیں نا. چلے جی کوشش تھی ہماری کہ ذرا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے اوپر ہم کوئی کانکریٹ بات کر سکتے. بہرحال وقت میرے پاس مختصر ہے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے. اس کے بعد یہ ذرا کووڈ کے حوالے سے جو نئے جو کچھ فیکٹس فگر سامنے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। कोविड की सूरत हाल हम दिसंबर के सिर्फ 3 दिनों का अगर जायजा लें तो इस वक्त जो फिगर सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा तशवीशनाक हैं। ये सिर्फ 3 दिन है जी, शुरू के पहले से लेकर 3 दिसंबर तक, और इस वक्त जो अमवात है ये आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर को 75 अमवात हुई थी, जो कि अभी तक के गुज़श्ता 4 हफ्तों में सबसे ज्यादा होने वाली हैं। उसके बाद जो है वो 39 हुई, उसके बाद 55, तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन ये जो पूरा जा रहा है कर्व ये ऊपर की तरफ ही है। दूसरी लहर जो है वो बाकायदा अपनी भरपूर शिद्दत के साथ आ चुकी है। इस वक्त कोविड के जो फाल केसेस उनकी तादाद देख लीजिए, तकरीबन 51,500 है, जिसमें से तकरीबन 2,400 की हालत तशवीशनाक है। तशवीशनाक का मतलब है कि वो अस्पतालों तक जा चुके हैं, और इनमें से कुछ लोग शायद वेंटिलेटर्स के ऊपर भी इस वक्त जिंदगी मौत की जंग के बीच में होंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,350 अफराद सेहतयाब होकर भी घर जाते हैं, तो उसमें जो रिकवरी रेट है वो अल्लाह का शुक्र है वो काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी जो इसके होने की इस वक्त जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ही खतरनाक है। प्लीज ख्याल कीजिए, प्लीज मास्क पहनिए, गैर जरूरी घर से मत निकलिए, मिलना मिलाना जितना कम कर सकते हैं गुज़श्ता ट्रेंड को देखते हुए अगले चंद हफ्तों के लिए उसको मुख्तसर तरीन कर दीजिए। जिंदगी होगी, जान है तो जहान है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।